ब्रेंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया, उठ के ना जाने का शुक्रिया। जहां पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की हम बात करें, वहां पाकिस्तान के एक निहायत ही खूबसूरत सुबह की बात न करें तो बात अधूरी रहेगी। मगर वो खूबसूरती, वो कामयाबी और तरक्की अगर बैड गवर्नेंस पे आ जाए तो वो पूरे मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाती है। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर मुसलसल 2 बार इलेक्शन के बाद एक जमात दोबारा हुक्मरान जमात बन जाती है। मगर मसाइल की बात करें, तरक्की की बात करें तो हालात बहुत खराब हो जाते हैं। मगर उसके बावजूद न जाने ऐसा क्या हुआ कि जब तीसरी बार इलेक्शन हुए तो फिर दोबारा वो हुक्मरान जमात हुक्मरान बन गई। आज कुछ अरसे से वो तबाहकारियां देखने को मिल रही हैं जो पहले नहीं मिलती थी। क्या आबादी के हिसाब से और जिस तरह सयाह पूरी दुनिया से केपीके का रुख कर रहे हैं, क्या केपीके और गिलगित बिल्तिस्तान वहां पर वो सहूलियात का इजाफा भी हो रहा है जिस तरह आबादी बढ़ रही है और दुनिया भर से लोग रुख कर रहे हैं? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ अखवानजादा मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, आप एमएनए हैं और बाजोड़ से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन मौजूद है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अखवानजादा सुन सकते हैं आप? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अखवानजादा, आप हमें सुन सकते हैं? आवाज आ रही है आपको? जी अखवानजादा साहब, हमें सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर सुन रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये सवाल जो मैं आपकी तरफ लेकर आया था कि ये तबाहकारियां बढ़ क्यों गई हैं पिछले सालों के मुकाबले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी जी दो अहम वजूहात है। एक वजह तो ये है कि हमारे ये 13 साल में जब से पीटीआई इक़्तिदार में आई है, चाहे वो परवेज खटक साहब का हुकूमत था या महमूद खान साहब का हुकूमत था या अब गंडापुर साहब का हुकूमत है, हमारे जंगलात का बेदरेख कटाई हुई है। तो एक वजह तो इसका ये है। दूसरी वजह ये है कि जो पानी के रास्ते थे, इस पे लोगों ने घर बनाए हैं, इस पे लोगों ने मार्केटें बनाई हैं। तो ये इसका दूसरा वजह है। तीसरा वजह ये है कि हमारे जो पुख्तनख्वा के इदारे हैं वो तकरीबन खत्म हो चुके हैं। हमारे पास कोई इस तरह का इदारा, एक्टिव इदारा नहीं है कि कुदरती आफात के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पे वो अपने लोगों को बचाए, उनको रिलीफ पहुंचाए या पहले से वार्निंग दे दे। इस तरह के इदारे हमारे नहीं है। बचा कुचा जो हमारे 1122 का सामान था वो भी गंडापुर साहब अपनी जुलूस में पंजाब लेके गए और वहां पे वो पकड़े गए। हमारे बहुत सारे 1122 और इमरजेंसी के जो औजार है वो पंजाब और पिंडी के थानों में पड़े। तो ये तीन ऐसी वजूहात है कि इदारों का न होना, जंगलात का कटाई और पानी के रास्ते में आबादियां, ये तीन वजह है कि बहुत बड़े बड़े वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। ये बताइएगा अखवानजादा साहब, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जलसे करने में और एहतजाजी तहरीक के ऐलानात और प्लानिंग में मसरूफ है। तो आप भी यकीनन कहीं पीपल्स पार्टी के जलसे या
آپ ایم این اے ہیں تو آپ تو وفاق کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ میرے مصروفیات یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہاں پہ آپریشن بھی ہو رہے ہیں، تو ہمارے لوگ آپریشنوں کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے صوبے میں بدترین دہشت گردی ہے، تو امن لانے کے لیے، اور تیسرا یہ کہ ہمارے جو سیلاب زدگان ہے، ان تین کاموں پہ ہم نے پورا توجہ اور فوکس رکھا ہے، اور ان تین کاموں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سیلاب زدگان ہے یا آپریشنوں سے متاثرین ہیں کہ ان کو ہم ریلیف پہنچائے، ان کے تکلیفات میں کمی لائے، اور دوسرا یہ کہ اپنے علاقے میں دائمی امن قائم کرے۔ اس کے لیے ہم جرگے کر رہے ہیں، اس کے لیے امن پاسون کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ پچھلے 17 تاریخ کو ہم نے وہ اسلام آباد میں ایک آل پارٹی کانفرنس بلایا تھا مرکزی لیول پہ، جس پہ تقریباً پاکستان کے تمام سیاسی تنظیموں نے شرکت کیا تھا، یا تو سربراہان آئی تھی یا ان لوگوں نے اپنے وفود بھیجی تھی۔ تو آج کل ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ 3 سیکٹر پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا اقوام زادہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ باجوڑ کا الحاق ہوتا ہے کے پی کے اندر اسمبلی کے ساتھ، اس کا باجوڑ ایجنسی کے اور یہ تمام اطراف کے علاقے ہیں، کچھ فائدہ ہوا اس سے؟ یہ اس سے 50% فائدہ ہوا ہے، 50% نقصان ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا مرجر ہوا ہے، اس میں سے ہمیں انسانی حقوق تو مل گئی کہ ایک سی آر میں ہمیں انسانی حقوق نہیں تھے، ہمارے وکیل کا حق نہیں تھا، دلیل کا حق نہیں تھا، جلسے کا حق نہیں تھا، جلوس کا حق نہیں تھا، سیاسی جھنڈے کا حق نہیں تھا، ایون کہ ہم الیکشن بھی سیاسی ٹکٹ پہ نہیں لڑ سکتے تھے۔ تو وہ جو انسانی حقوق ہے وہ تو ہمیں ملے، لیکن مرجر کے ٹائم پہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، یہ مرجر ہوا تھا، سرتاج عزیز صاحب کا ایک کمیٹی بنی تھی، ان کمیٹی نے سفارشات بنائے تھے، اور اس سفارشات کے تحت ہمارا مرجر ہوا تھا۔ وہ سفارشات میں اگر سمندر کو کوزے میں بند کروں تو وہ یہ تھے کہ ہم 10 سال تک پر آپ لوگوں پہ پرائز نہیں ڈالیں گے، اور 10 سال تک آپ لوگوں کو ہم حقوق دیں گے تاکہ آپ دوسرے ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے ڈیولپمنٹ میں، انفراسٹرکچر میں ان کے برابر آ جائیں، اور اس کے لیے حکومت ہر سال ہمیں این ایف سی میں 3% دے گا تاکہ 5 سال تک ہمارا ریہیبلیٹیشن ہو جائے۔ ہمارے علاقوں میں دہشت گردی کی وجہ سے، ہمارے علاقے میں فوجی آپریشنوں کی وجہ سے جو نقصانات ہوئی ہیں، تو اس کا 5 سال ریہیبلیٹیشن ہو، اور 5 سال مزید جو ہے ہم کو دوسری صوبوں کے، دوسرے ڈسٹرکٹ کے برابر لائے۔ لیکن مرجر کے بعد ہمارے ساتھ الٹ ہو گیا، ہم پہ فرائض تو ڈالے گئے، ہم پہ ٹیکس ڈالے گئے، ہم پہ اور فرائض ڈالے گئے، ہمارے جو ایجوکیشن میں کوٹا تھا اس کو ختم کیا، جو ہمارے سینٹ میں کوٹا تھا ان کو ختم کیا، فرائض تو ہم پہ نوکریوں میں ہمارا کوٹا تھا ان کو ختم کیا، فرائض تو ہم پہ ڈالے گئے، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ 3% کا وعدہ ہوا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو ہر سال این ایف سی میں 3% دیں گے، جو اس ٹائم پہ 100 ارب بنتے تھے سالانہ، آپ میرے خیال سے این ایف سی کا 3% کوئی 300 ارب سے اوپر کا بنتا ہے۔ تو ایک سال بھی ہمارے ساتھ وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، نہ ہمیں این ایف سی میں حصہ دیا، اور الٹا ہم پہ جو فرائض کا وعدہ کیا تو گیا تھا 18ویں ترمیم کے کہ بعد جب تک آپ تو لوگ یقیناً ٹیکس کے صوبائی قابل نہیں حکومتوں بن کی ذمہ جاتے، ہم داری ہے ٹیکس یہ۔ وغیرہ نہیں ڈالیں گے، وہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ جی یعنی جس طرح کی سہولتیں گلگت بلتستان کو دی گئی کہ آج بھی وہاں پہ گندم پہ سبسڈی دی جاتی ہے، آج بھی وہاں الیکٹرک پہ سبسڈی دی جاتی ہے، اس طرح کی سہولتیں باجوڑ کو نہیں دی گئی جو وعدہ کیا گیا۔ نہیں، بالکل ہمیں، بلکہ پہلے سے ہمارے ساتھ جو مراد تھی، جو سہولتیں تھے، جو ہمیں اس لیے دیے گئے تھے، یہ سہولتیں، یہ کوٹے، یہ سب کچھ، کہ ہم انتہائی پسماندہ تھے، ہمارے لوگ احساس محرومی کی شکار تھے، تو اس وجہ سے حکومت نے ہمیں مراعات دی تھی، وہ مراعات ہم سے واپس لی گئی، اور ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کو کب آپ لوگوں پہ فرائض ڈالیں گے،
کب آپ لوگوں سے یہ مراد واپس لیں گے؟ جب انفراسٹرکچر میں، ڈیولپمنٹ میں، ایجوکیشن میں، بزنس میں ہم آپ لوگوں کو دوسرے لوگوں کے برابر لے آئے، تو وہ وعدہ ہمارے ساتھ پورا نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہمارے علاقے کا، ہمارے لوگوں کا۔ بالکل۔ اچھا، پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں میں بے پناہ ترقی کی گئی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ طول حکومت ایک چل رہی ہے مستقل ان کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا حکومت ختم ہو رہا تھا تو پختونخوا پہ 35 ارب کا قرضہ تھا۔ اب یہ 15 سال میں وہ قرض 1900 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ دو منصوبوں کو 1900 چھوڑ ارب کے 1900 ارب، دو منصوبوں کو چھوڑ اللہ کے، اکبر، دو منصوبوں کو اللہ چھوڑ کے، ایک ہے بی آر ٹی کا منصوبہ جو کرپشن کا، نالائقی کا، نااہلی کا ایک مثالی منصوبہ ہے۔ دوسرا ہے تو صحت چندنا پراگ بس کا، سے تو تھوڑی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ جس کے بارے میں پی ٹی آئی والے کہتے تھے۔ ایک منصوبہ وہ یہ 15 سال میں لگا ہے، ان کے پہلی دوری حکومت میں جو پرویز خٹک صاحب ان کا چیف منسٹر تھا۔ دوسرا منصوبہ ہے ان لوگوں کا صحت پراگ کارڈ، جو پیسہ پختونخوا کے ہیلتھ پہ لگنا تھا وہ پیسہ انہوں نے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو دیا، اور اس میں بے تحاشا کرپشن ہو گئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ جو پختونخوا کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے اس کا حقدار کون ہے۔ اگر ایک بندہ کرپتی ہے، ملک ریاض ہے، تو اس کے کارڈ میں بھی 10 لاکھ ہے صحت کارڈ کے، اور اگر اس کا کوئی ڈرائیور ہے، نوکر ہے، خان سما ہے، تو اس کے کارڈ میں بھی ہے۔ یہ فرق نہیں رکھا گیا کہ کون حقدار ہے، کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے۔ سب سے پہلا فراڈ تو اس میں یہ ہوا۔ دوسرا فراڈ اس میں یہ ہوا کہ دیہاتی لوگ ہیں وہ ہاسپٹل میں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں، ان کے 5000 کا خرچ آ جاتا ہے، لیکن ان کے کارڈ سے 5 لاکھ کاٹتے ہیں۔ اس دو منصوبوں کے علاوہ کوئی، پوری پی ٹی آئی کو میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے ایک منصوبے کا نام بتائے، مجھے ایک کالج کا نام بتائے، ایک یونیورسٹی کا نام بتائے، ایک سڑک کا نام بتائے، کوئی بھی چیز مجھے بتائے کہ ہم نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے۔ اور 1900 ارب ہم پہ قرضہ چڑھ گیا ہے، جو یہ سارا کے سارا کرپشن ہوا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پرویز خٹک کا حکومت ختم ہوا تو محمود خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ کتنا کتنا کرپشن پرویز خٹک نے کیا ہے۔ پھر جب محمود خان کا دور حکومت ختم ہوا تو اس کے بارے میں گنڈاپور نے قوم کو بتایا، ہم کو بتایا، میڈیا کو بتایا کہ کتنا کرپشن محمود خان صاحب کے دور میں ہوا ہے۔ آپ جو گنڈاپور کا دور حکومت ہے، اس میں ان کا اپنا سپیکر کہہ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے ہماری پختونخوا کا سب سے چھوٹا ڈسٹرکٹ جس کی آبادی تقریباً 3.5 لاکھ ہے، کوہستان، کہ اس میں 40 ارب کا کرپشن ہوا ہے۔ اس طریقے سے ان کے اپنے وزراء، اپنا منسٹر، پی ٹی آئی پختونخوا کا اپنا صوبائی پریزیڈنٹ جنید اکبر، وہ خود کرپشن کی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ گنڈاپور کے دور حکومت میں کتنا کرپشن ہو رہا ہے اور کس کس طریقوں سے کرپشن ہو رہا ہے۔ ہمارے زراعت کا جو منسٹر ہے، ہمارے زراعت کا جو منسٹر ہے، وہ ٹھیک ہے، ہر پروفیشنل جو ہے وہ اچھا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ قصائی تھا، 1 کلو گوشت بیچ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کا سرمایہ اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے اخوان زادہ والی صاحب سواد لائن کا پہ گھر موجود خریدا۔ ہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی ہے، باجوڑ 2 کے انور زیب خان لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی جان؟ میں تو اپنے ماموں کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اخندزادہ چٹھان کو۔ اللہ وعلیکم السلام۔ میرا اللہ ماموں اکبر، بھی اللہ اکبر۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ ہمارا ایک روایتی سیاست ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ ڈالنا، جو حکومت کے اندر ہو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جو حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو پھر وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں، وہ انہوں نے اتنا کرپشن بھی کیا ہے۔
चट्टान साहब ने तो एक वो कोहिस्तान के 40 अरब का करप्शन का जिक्र मुझे तो किया। सबसे तो पहले ये हैरत है अनवर ज़ेब साहब कि आप लाइन पे जी मौजूद थे, आपने सब सुन कैसे लिया? क्या जी? क्योंकि पीटीआई के जो हमारे दोस्त सहबाब हैं, वो जिस तरह का आपने तारुफ करके बात शुरू की, वो तो बेचारे बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं और आप कहते हैं कि रिश्तेदारी बड़ी अहम है। मगर इस वक्त मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी पीटीआई के एमपी एमएनए किसी भी वर्कर की तरफ से पहली मर्तबा ये बात सुनने को मिली है। बात ये है ना कि हमारा अपना कबायली एक रिवायात है, एक सिस्टम है, तो इसमें हमारे बड़े और छोटे का अपना एक मुकाम होता है। तो ये हम किसी तरीके से क्रॉस करना नहीं चाहते हैं। सियासत अपनी जगह, नजरिया अपनी जगह, लेकिन क्या एक बात है, ये बात दूसरे बहुत का अच्छी है, बहुत एहतराम अच्छा करना, पैगाम और जा रहा है। सियासत का अच्छा, नाम है प्रोग्राम प्यार का वक्त बड़ा मोहब्बत। कम है, आपने हमें शुरू ज्वाइन किया बड़ा लेट। मैं जी मुख्तसर जी से आपसे ये बात पूछना चाहूंगा कि जब जी पीपी की और एनपी की गवर्नमेंट थी केपीके के अंदर, जब कर्जा था सिर्फ 35 अरब रुपए, आज 15 साल इक़्तिदार पीटीआई के बाद ये कर्जा 1900 अरब तक पहुंच गया। और इसके अंदर सिर्फ दो मंसूबे जिनकी बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, एक बीआरटी जिसको पीटीआई जंगला बस कहा करती थी, और दूसरा मंसूबा हेल्थ कार्ड जो कि पहले भी पाकिस्तान से हेल्थ कार्ड के नाम से था, अब उसको आप लोगों ने जो इंसाफ सेहत कार्ड के नाम से मुतारिफ करवाया। और उसके बाद फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करप्शन की कहानी भी ज़बान आम पे रही। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप कि हकीकत में 1900 अरब का कर्जा केपीके पे चढ़ गया इन 15 सालों में? ये तो असल में बात ये है ना, ये जो फिगर मेरा मामू चट्टान साहब बता रहे हैं, इसके साथ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। हमने कर्जा इसी पिछले साल हमने कर्जा वापस भी कर दिया है, और 900 के समथिंग ये हमारे ऊपर कर्जा है। बाकी मंसूबों का जिक्र होता है, तो बीआरटी एक मंसूबा है पेशावर में कि हमने पीटीआई के दौर हुकूमत में ये हमने पूरा किया। सेहत कार्ड आम लोगों के लिए, आप एक आम आदमी से आप पूछ ले भाईजान, आप मीडिया से रिलेटेड बंदा है, किसी जब सब्जी फरोश के पास जाए, किसी देड़ीमार के पास जाए, किसी कोके में आप जाए और इनसे पूछ ले कि सेहत कार्ड आप लोगों के लिए क्या पाया आप लोगों ने, ये आप लोगों के लिए ठीक है या आपको इनमें कोई सहूलत मुयसर हो रहा है या नहीं। दूसरी बात है, हमने स्वात मोटरवे बनाया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी हमने एडीपी में शामिल किया हुआ है। चकदरे से लेकर अपर दीर तक मोटरवे, तो ये भी पूरे मलकंड डिवीजन के लिए है और खासकर हमारे बाजोड़ के लिए है। ये रास्ता बहुत कम हो जाएगा। बाकी हम कोशिश करते हैं ना, हमारा लीडर जो है, हम इसकी विजन और इसके नजरिए पे हम चल रहे हैं, और जो हमारे लीडर का वो जो नजरिया था हम इसी के साथ चलेंगे। बाकी ये जो है करप्शन की बात है, ये कौन किस पे नहीं ये इससे एक पहले बात ये सुनने में आ रही है कि पिछले शहबाज शरीफ दिनों साहब का क्या दरख्त था कि काटने उन्होंने के लिए वो बाकायदा सारे ठेके दिए माइक गए, ही उन्होंने जिसको हटा आपके दिए वजीर आला कि अगर साहब मैं वजीर निगरानी आजम बन करते रहे गया हैं तो उस मैं ठेके की। जरदारी को मैं घसीटूंगा, कुछ मैं घसीटूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इसी तरह जरदारी साहब का शहबाज शरीफ के बारे में सर आप मुझसे वो तो बेहतर जानते हैं। आप सर वो वो तो थोड़ा क्लिप आपने चलाए भी इनका, ये वो एक अचकजई साहब दूसरे के बारे पे। में नकल और उतारा करते थे आजकल आपके लीडर, आजकल और अचकजई भाईजान, साहब के साथ आजकल दुपट्टा वो पहन के दोनों जलसों में आजकल वो खिताब किया दोनों करते थे, आज एक पेज अपोजिशन पे लीडर और हुकूमत डिक्लेयर में कर फिरते दिया हैं आपके ना लीडर ने। जी। अनवर देव साहब, आज आपने कौमी असम्बली में आपके लीडर ने अपोजिशन लीडर जिसको मुंतखब किया है अचकजई साहब को, जिनकी जी नकलें उतारा करते थे आपके लीडर और दुपट्टा पहन के दिखाया करते थे। यही बात अगर हम करें, वजीर आला पंजाब भी बनाया गया चौधरी परवेज इलाही साहब को, जिनको डाकू कहा गया, जिनको चपरासी तक रखने का ना कहा गया। आ, आ, तो ये असल सियासत में में तो बात ये यू है टर्न ना, और ये बातें चलती हैं, क्योंकि जो मैं जितना बड़ा लीडर तकरीबन, होता है, जो जितना बड़ा झूठ बोल सके। मेरा बात सुने ना जी, मैं तकरीबन 25 दिनों से इधर जो ऑपरेशन चल रहा है या हमारे ऊपर जो सैलाब आई,
میں 25 دنوں سے اپنے حلقے میں ہوں، ادھر نہ نیٹ ورک کا کوئی ہے، نہ کوئی سگنل ادھر آ رہی ہے، تو میں بالکل کٹ آف ہو چکا ہوں صوبے کے ساتھ ہوں. تو اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. باقی یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، اور جو یہ بڑوں نے یہ فیصلہ صحیح سمجھا یا خان صاحب نے، مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میں ذاتی حیثیت میں یہ بات کرتا ہوں، یا خان انور صاحب دیب نے صاحب، شاید اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ہم جیل کی کوئی پاکستان کی انسٹرکشن دی ہے. ترقی، جی جی تعمیر، ترقی کی بات نہیں کرتے. ہمارا لیڈر الطاف حسین اگر ہو تو ہم اس پہ بھی اندھا ہو کے یقین کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، خود مر جائیں گے، چاہے وہ لیڈر نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو یا بلاول بھٹو. یعنی ہم لیڈر شخصیت پرستی کو ہم فالو کرنا چاہتے ہیں، ہم حق اور انصاف کی بات نہیں کریں گے. اچھا. یہ ایک ہماری سوال ہے آپ حکومت سے، تو عدل اور آسمان. انصاف کے نام پہ آئی ہے، وہ تیسری دفعہ ہے کہ کے پی کے میں ہم مسلسل حکومت کرتے ہیں. یہ لوگوں کا اعتماد ہے. اگر لوگوں کا اعتماد نہ ہوتا اور اس دفعہ الیکشن میں سر، ہمارے لوگوں کا ساتھ جو اعتماد یہ ہوا، ہے کہ آپ میں کے صوبے میں ایک جی خاتون، انگریز خاتون آتی ہیں سیر کے لیے، اور وہ ان سے آپ کی پولیس والے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی، آپ کی عمر 30 سال ہو گئی. وہاں یہ کیا یہ ایکشن تو لیا آپ کی صوبائی گورنمنٹ نے؟ یہ تو خان صاحب کا فیصلہ تھا اور ہے نا. یہ تو میرا پاس فیصلہ نہیں ہے. یا یہ آپ نہیں اپنی نہیں، بڑوں میں سے پوچھ لیں. یہ خان صاحب جی کا فیصلہ ہے کہ پولیس والے سیر کے لیے آئی، ایک فورنر خاتون سے پوچھے کہ 30 سال عمر ہو گئی ہے، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ یہ کس نے پوچھا ان سے؟ آپ کی آواز بھی صحیح سر طرح مجھے ابھی نہیں آ رہی ہے. جی جی، آج سے تقریباً ہفتہ 15 دن پہلے ایک خاتون جی آتی ہے، انگریز خاتون، اچھا ان کو مختلف ناموں پہ ہے اس کی انہوں نے، اور وہاں کے پی کے پولیس کے نوجوان پوچھتے ہیں، باوردی نوجوان انگلش کے اندر، ایک خاتون، انگریز خاتون جو پوری، یعنی فورنر ہے، انگریز خاتون کے پی کے میں گھومنے پھرنے آتی ہیں. پاکستان کا اس سے نام روشن ہو سکتا تھا، ایک بالکل. اپورچونٹی تھی. مگر کے یس پی کے پولیس کے لوگ جو ناکہ لگائے کھڑے ہوتے ہیں جگہ جگہ، وہ اس خاتون سے پوچھتے ہیں انگریزی زبان کے ٹوٹی پھوٹی انگلش کے اندر کہ آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کے ہسبینڈ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے میں انمیرڈ ہوں. تو کہتے ہیں 30 سال عمر ہو گئی، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو یہ تو کے پی کے پولیس کی کارکردگی ہو گئی ہے، اور ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. درخت یہ کاٹے جا رہے بالکل ہیں بھائی جس کی جان. وجہ سے قدرتی. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اگر اسی طرح ہوا ہے جس طرح آپ نے مجھے بیان کی، تھوڑا آپ مجھے بھیج دیں تھوڑا کچھ ثبوت اس بات، پھر یہ میں اٹھاؤں گا یہ مسئلہ. میں اسمبلی کے فلور پہ بھی اٹھاؤں گا، اور میں سیدھا آئی جی اور اپنے چیف منسٹر کے پاس بھی جاؤں گا کہ یہ کس نے حرکت کی اور کیوں کی، اور جس نے بھی یہ حرکت کی ان کو انشاءاللہ قانون کے مطابق سزا ملے گا. بس اس میں آپ سے دو باتیں کروں گا. سب سے پہلے تو جی پہلی مرتبہ زندگی میں پی ٹی آئی کے کسی ایم پی ایم این اے یا کسی ذمہ دار سے بات کر کے مجھے مزہ آیا کہ انہوں نے کم جی سے کم عوامی مسائل سنے تو صحیح، عوامی مسائل حل کرنے کی بات تو کی. کہتے ہیں گڑ نہ دو گڑ جیسی بات ہی کر لو. تو یہ بڑی خوشی ہوئی. انور دیب صاحب، تھینک یو سو مچ برادر. اگلے ہفتے ہم ایک مجھے اور تو جو پروگرام بھی کریں کوئی گے آپ کے بلاتا ہے، ساتھ، جو بھی اور چینل والے واٹس ایپ پہ بلاتے ویڈیو ہیں، بھیج رہا ہوں. میں تو ہر ان کسی پولیس کے والے پاس پاکستان پوری دنیا میں جاتا بھی بدنام ہو ہوں رہا ہے. اور جانے کے لیے تیار بھی ہوں انشاءاللہ. ہیلو. آئی لو یو سر، آئی لو یو. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے ہم پروگرام کریں گے. اینڈ ہونے کے بعد آپ کو میں ویڈیو بھیجتا ہوں ان کالی بیڑیوں کی جس کی وجہ سے میرا ملک بدنام ہو رہا ہے. ہے کہ آپ نے مگر مجھے ایک کسان صاحب کے ایک ساتھ میرا بٹھایا، یہ شکوہ بھی ٹھیک ہے نہیں کیا نا. کہ آپ کے صوبے کسان میں یہ صاحب تو کام میرا ہوا، ماموں ہے، پوری دنیا میں یہ بڑا ہے ویڈیو میرا. وائرل ہو گئی اور آپ کو خبر ہی نہیں. کون سا ویڈیو؟ یہ ویڈیو جو ایک انگریز خاتون نے بنائی میں نے جس میں آپ کو پولیس والا بتایا یہ نا سب کچھ کر یار رہا کہ ادھر سگنل کا ایشو ہے. میرے حلقے میں، میرے ڈسٹرکٹ میں آپریشن چل رہا ہے، دوسری طرف
ہمارے اوپر جو یہ وہ سیلاب آیا اس میں تھا. آج ہمارا قومی ایک جرگہ تھا, آپ دیکھ لیں میڈیا پہ, پورا دن میں اس جرگے میں مصروف تھا, تقریباً 12-1 بجے ختم ہوا. میرے پورے حلقے کا امن و امان کے حوالے سے ایک جرگہ تھا, آپ بھی وہ بھی تھوڑا دیکھ لینا. بس میں عفان زادہ صاحب کی طرف آؤں گا دوبارہ. جی لائن پہ موجود ہیں آپ؟ جی میں موجود ہوں. جی عفان زادہ صاحب کیا کہیں گے اس گفتگو کے بارے میں جو انور زیب صاحب سے ہوئی؟ دیکھیں جی, میں جو پیکرز آپ کو دے رہا ہوں یہ میں کوئی اپنے آپ سے نہیں دے رہا ہوں, میں باقاعدگی سے حوالے دے رہا ہوں. یہ آپ 49 لاکھ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. 2032 اسکول جو ہے ان کی چار دیواری نہیں ہے. 2424 اسکول میں بجلی کی سہولت نہیں ہے. 1149 اسکول ایسے ہیں جس میں پینے کا پانی نہیں ہے. 1317 اسکول ایسے ہیں جس میں واش روم نہیں ہے. 516 اسکول ایسے ہیں جس کا چھت نہیں ہے. میں آپ کو جو چیزیں کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ باقاعدہ پختونخوا کے حکومت کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو وہاں پہ سارے پڑے ہیں. میں جو کرپشن کا کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شکیل خان پی ٹی آئی کا اپنا ایم پی اے ہے, انہوں نے کہا ہے. آپ سرچ کر کے اپنی ریسرچ ٹیم سے کہے کہ نکالے, آپ کو ابھی وہ ویڈیو نکل آئیں گے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بذات خود جو ہے پی ٹی آئی کا جو صدر ہے جنید اکبر صاحب وہ کہہ رہی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پی ٹی آئی کا جو اسپیکر صاحب ہے تاحال جو اسپیکر ہے وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ کتنا کرپشن ہوا ہے. اور یہ تو میرے بھائی انور زیب خان نے بھی مان لیا کہ یہ 2 منصوبوں کے علاوہ انہوں نے کسی اور منصوبے کا نام نہیں بتایا کہ یہ منصوبہ ہم نے لایا ہے یا یہ منصوبہ ہم نے کیا ہے. تو پی ٹی آئی کا جو اس صوبے کے جو حشر کیا ہے, اور ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے, یہ پی ٹی آئی نے خود میڈیا پہ موجود ہے. عفان زادہ صاحب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد ہے جو 15 سالوں سے مستقل ان کو حکومت میں لے کر آ رہی ہے عوام. آپ میرا بانجا بھی ہے, میرا چھوٹا بھائی بھی ہے, انور زیب خان سے یہ پوچھے کہ اپنے حلقے میں بتائے, ایک اسکول کا نام بتائے جو پی ٹی آئی نے آپ کو دیا ہے کہ آپ نے عوام کے لیے لے جائے, ایک ہاسپٹل کا نام جی بتائے, انور زیب ایک صاحب سڑک کا نام بتائے, ایک منصوبے کا کالج نام بتائے, کوئی یونیورسٹی یا کا مجھ سے نام, پوچھے, کوئی ہاسپٹل کا نام جو باجوڑ 2 میں کے پی کے یا میں مجھ دیا سے ہو. پوچھے کہ حلقہ تو چھوڑ دے کہ اس کے اپنے آبائی علاقے میں نے کتنا کام کیا ہے. اس کے برابر پوری صوبے میں مجھے, پورے حلقے میں یہ مجھے بتائے کہ یہ کام پی ٹی آئی کی حکومت نے ہمیں کر کے دیا ہے. حالانکہ انہوں نے جتنے قربانیاں دی ہیں, یہ جنہوں نے جیلیں کاٹے ہیں, جب سخت ٹائم آیا ہے تو یہ پارٹی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. لیکن آج بھی اگر یہ پیسے دیں گے تو یہ منسٹر بن جائے گا, ان سے پوچھ لے. اگر یہ آج پیسے دے گا تو کل یہ منسٹر ہوگا, اگر پیسے نہیں دے گا یہ منسٹر نہیں بن سکتا ہے. یہ حالات ہے پختونخوا حکومت کے کہ منسٹریاں بک رہی ہے. منسٹریاں آپ منسٹر بنیں گے تو پہلے گنڈاپور صاحب کو 40 کروڑ 50 کروڑ روپے دیں گے تو پھر آپ منسٹر بنیں گے. اگر آپ کے پاس 40-50 کروڑ ان کو دینے کے نہیں ہے تو آپ منسٹر نہیں بن سکتے. تو ایک صوبے میں اگر منسٹریاں بکتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوگا, کیا انفراسٹرکچر ہوگا. پیچھے کرتے ہیں جو ڈرامے ہے. باقی انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی ہے نا کہ آپ نے اپنے ٹائم میں پچھلی ٹینیور میں میرا الیکشن 1 سال بعد ہوا. 2019 میں ہمارا الیکشن ہوا, 2022 میں ختم ہوا. الحمدللہ میں نے جتنا کام کیا اپنے حلقے کے لیے میں گراؤنڈ پہ دکھاؤں گا. حجی لونگ مثال کے طور پہ مجھے بتائے, وہ ایک مثال تو دے دے. کام جاری ہے, 52 کروڑ کا کیا کام جاری ہے انور زیب صاحب؟ جو جاری ہے وہ بتائے, وہ جو جاری ہے وہ بتائے. میں نے باٹوار جیسے پسماندہ علاقے میں ہائر سیکنڈری اسکول بنائی. انشاءاللہ ایک دو مہینے میں ان کا افتتاح کروں گا. ماما جی میں آپ کو دکھاؤں گا 15 سال میں اسکول بن گیا. میں نے اپنے ٹینیور میں پہلے ایک ہی ہائر سیکنڈری اسکول کی پوری باجوڑ میں. اپنا حلقہ چھوڑ دے, پوری باجوڑ میں مجھے ایک کالج کا نام بتائے لڑکوں کا یا لڑکیوں کا جو یہ 15 سال میں بنا ہے. ایک کالج کا نام
15 साल में, लड़कियों का या लड़कों का? मुझे बताइए। पूरी बाजौड़ में अपना हल्का तो छोड़ दे, पूरी बाजौड़ में एक साल इसका नाम बताइए जो लड़कियों का हो या लड़कों का हो। बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल अरंग जैसे पसमानदा इलाके में हायर सेकेंडरी पे हम ले गए, तो क्या ये आपको नहीं नजर आती है ये कामयाबी नहीं है? इन लोगों के लिए कोई आना जाना, न मुंडा जाना पड़ेगा, न खार आना पड़ेगा, न राजगान आना पड़ेगा, अपने इलाके में इनको कॉलेज मिल गई। बाकी बाटवार जैसे पसमानदा इलाके में मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल खुलवाई है, इन पे भी इंशाल्लाह काम शुरू है। एक दो महीनों में मैं इंशाल्लाह इनका इफ्तिताह कर लूंगा। 18 स्कूल हमने अपग्रेड की। भाई कॉलेज स्कूल का इफ्तिताह बाद में करे, पहले बच्चों को स्कूल की किताबें दे दी। मुझे कभी 8 महीने हो गए कि नहीं आती और तालीमी ईयर शुरू हुआ है, तो स्कूल के बच्चों के साथ किताब ही नहीं है। आपके पास ले आऊंगा कि पिछले इतने ओवर में मैंने क्या है अपने हल्के के लिए, और अभी मेरा क्या मंसूबा है, और जिस रोड पे मेरा काम अभी जारी है वो मैं सबूत के तौर पे वीडियो बनाऊंगा और चैनल पे मैं दिखाऊंगा कि मैंने भाई वीडियो तो किसी और को दिखाएंगे, मैं तो इस साल का हूँ, मुझे बताए। अब बाटवार में कहाँ पे सेकेंडरी स्कूल बन रहा है, इसका बिल्डिंग मुझे बताए। मैं बाटवार आता जाता नहीं हूँ। तमाम सियासी पार्टियों का कि ये 70 सालों का काम एक चाबली में रखेंगे, और हमने जो 10-21 साल गुजारे, अब जो पता नहीं 2 साल पहले हमने गुजारी थी। भाई 70 साल छोड़ दिए अनवर ज़ेब खान, 70 साल छोड़ दिए ना, अवाम के पास फिर जाएंगे, फिर अवाम फैसला करेगा। अब मेरा बात भी सुनिए ना, आप भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। आगे का वो तो मेरे ख्याल में वो तो इसी नारे पे नहीं मिलेगा भाई। इस तरह बंद से अंत से वो लाइज लगता है ना कि आप भी बात करें, मैं भी। मेरा कोई दादा साहब की भी बात सुन ले तो मुझे लोग वोट देंगे। अगर मेरे या मेरी पार्टी का कारकर्दगी नहीं था ग्राउंड पे, तो फिर हमें लोग रिजेक्ट कर देंगे। अखवान दादा साहब, देखिए जी, मैं अनवर ज़ेब खान से मेरा छोटा भाई है, मैं इसी अर्ज कर रहा हूँ, अपना हल्का छोड़ दे। बाटवार में कोई स्कूल नहीं बन रहा है, कोई बिल्डिंग नहीं, मैं भी बाटवार आता जाता हूँ। मुझे पूरी बाटवार में, अब बात तो सुने ना, 2 महीने बाद स्कूल की ओपनिंग होने जा रही है। बात तो सुने ना, मुझे पूरी बाजौड़ में एक कॉलेज का नाम बताइए लड़कों का या लड़कियों का जो बना है इनके ये 15 साल दौर में, एक का नाम बताइए। मैं आपके साथ शर्त लगाता हूँ या आप हार शर्त बाद में छोड़ दे। मानूंगा। और नरज़ेब खान शर्त, अब मुझे भी सुनिए ना यार, ये अनफॉर्मलाइज लगता है बंदा के। आप भी बात करें, अपनी बारी बारी पे बात करें। 2 महीने बाद इफ्तिताह नहीं किया तो अनवर ज़ेब भाई अखवान ज़ादा भाई को बात करने दें, फिर आप अपनी बारी पे बोलिएगा। मैं नरज़ेब खान से ये कह रहा हूँ कि कॉलेज बाद में बनाए, हाई सेकेंडरी स्कूल बाद में बनाए। 8 महीने हो गए कि नया तालीमी ईयर शुरू हुआ है, स्कूल के बच्चों के पास किताब ही नहीं है। पहले बच्चों को किताबें तो दे दे। आप लोग तो स्कूल के बच्चों को किताबें नहीं दे सकते हैं। जब आप स्कूल की बच्चों को किताबें नहीं दे सकते हैं तो उसको आप क्या से स्कूल दे सकते हैं? हाँ, आप ये इफ्तिताह कर सकते हैं कि ये पुराना स्कूल है, इसको मैंने हाई सेकेंडरी किया, मैं इसके पास उस्ताद है, मैं इसके पास स्टाफ है, मैं इसके पास बिल्डिंग है। ये इफ्तिताह तो नहीं हुआ। मुझे बताए बाटवार में कौन सी जगह पे हाई सेकेंडरी स्कूल बन रहा है, मुझे बताए। मैं ये नहीं जानता, मैं और आप तो जानते हैं ना कहाँ पे है, मुझे बताए। अनवर ज़ेब भाई आप एड्रेस बताएं, इंशाल्लाह। मैं इस वक्त मदीने में सऊदीया में मौजूद हूँ। मेरी 1 महीने बाद वापसी है और 2 माह बाद बाजौड़ में हम उस स्कूल में आके प्रोग्राम करेंगे। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से दावत देता हूँ अखवान दादा साहब को भी और अनवर ज़ेब साहब को भी कि आप दोनों उस प्रोग्राम में आइएगा। और जिस मंसूबों पे मेरा काम शुरू है, मैं आपको उधर ले जाऊंगा, आपको विजिट कराऊंगा कि वह किसी साहब की बात ठीक है, लेकिन एक मेरे साथ आपने ज्यादती की है कि मुझे आपने अपने मशद के साथ बिताया, ये आपने ठीक नहीं किया है। नहीं क्या ठीक नहीं किया अनवर ज़ेब साहब? जो आपने मुझे चितान साहब के साथ बिताया ना, वो तो मेरा मामू है, मैं तो उस लहजे में उनके साथ नहीं बोल सकता हूँ जिस लहजे में बोलना चाहिए था। बात ये कि हम चाह रहे थे कि बहुत पीटीआई वाले जो है ना वो गड़बड़ करते हैं,
تو اس دفعہ ماموں بہنوں کو ساتھ بٹھا دیا جائے۔ ابھی بات صرف اتنی ہے کہ یہ جو 2 مہینے بعد اسکول کی اوپننگ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنا اگلا پروگرام 2 ماہ بعد باجوڑ 2 میں کریں، اور اس ہائی سیکنڈری اسکول کی جو آپ بات کریں اس اسکول کا نام کیا ہے انور دیب صاحب؟ باٹوار ہائر سیکنڈری اسکول، پہلے یہ ہائی اسکول تھا، ابھی ہم نے انشاءاللہ اپ گریڈ کیا۔ انشاءاللہ 1-2 مہینے میں ان کا افتتاح کروں گا۔ اگر افتتاح نہیں کیا تو آپ کو لے کے جاؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسکول، صرف باٹوار والا اسکول اچھا، نہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے میں گا ارن اپ میں گریڈ دکھاؤں کرنے گا کا آپ کو۔ دو پروسیس کیا اسکول ہوتا ہائر ہے؟ سیکنڈری، ایک لڑکیوں کا ایک لڑکوں کا، میں پورے اپنے حلقے میں بھی دکھاؤں گا اور پورے باجوڑ میں بھی دکھاؤں گا کہ ہم نے کتنا کام کیا ہے کچھ یا نہیں کیا ہے۔ سر اخوان زادہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کام ہم نے کیا ہے سب۔ 11 ارب کا تو ایک ہائی وے باجوڑ کا ہمارا بنا ہے نا، سورگنڈئی سے لے کر نوگئی تک۔ 9 ارب کا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا منصوبہ تھا صرف باجوڑ کے لیے۔ 1.5 ارب کا تو ہمارا بائی پاس ہے صرف سورگنڈئی سے لے کر منڈا تک، جو گراؤنڈ پہ موجود ہے بھائی جان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی اخوان زادہ صاحب۔ دیکھیے جی، مجھے تو آواز کم آ رہی ہے، میں تو انور زیب خان کے بعد میں جو بات دیکھی میں نے وہ نہیں سنی، لیکن میرا ایک کریڈیبلٹی یہ ہے، میں کہہ جھوٹ رہے بولنے ہیں والا بندہ کہ نہیں ہوں، یہ ہائی ساری وے کا میڈیا کو منصوبہ پتہ ہے، بھی میں کوئی ہمارا آپ تھا، کی میڈیا پہ نہیں اور آ یہ رہا ہائی ہوں۔ سیکنڈری میں جو اسکول کی بات بھی ہم کرتا ہوں اپگریڈ کر رہے ہیں۔ بالکل ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں، میں اس طرح باتیں نہیں کرتا ہوں کہ میں وہاں پہ افتتاح کروں گا یہاں پہ افتتاح کروں گا۔ ماما جی آپ کو انور بھی زیب خان ساتھ لے کے جاؤں گا، آپ کو بھی باٹوار لے جاؤں ذاتی گا۔ گاؤں میں، انور زیب خان کی اب بات ذاتی گاؤں میں اور ان کا تینوں اڑوس اکٹھے پڑوس میں میں جائیں نے گے جتنا کام انشاءاللہ، کیا ہے، تینوں بھائی اکٹھے اگر جائیں گے پھر اگر باٹوار۔ یہ پورا پی ٹی آئی مجھے بتائے کہ باجوڑ میں 15 سال میں ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ شرط لگائے ماما میرے جی ساتھ، اگر چل انور آپ کے زیب اگر پروگرام میں صاحب نہیں آپ کہہ میرے رہے ساتھ دکھایا ہیں بیٹھ کہ اگر جائیں۔ 15 نہیں سالوں میں دکھایا آپ کے علاقے کے اندر یہ 18 اسکول اپ گریڈ ہوئے، تو یہ اسکول اپ گریڈ ہونے کا کہاں پروسیس کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کیا قربانی دی، وہ کتنا بھائی پیسہ پاک لگایا، کیا پاک تبدیلی لائے؟ فوج نے کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا، صوبائی حکومت نے نہیں کیا، پاک فوج نے کیا۔ کیا پاک فوج بھی کیا؟ پاک فوج اور ہم ایک ہے، سب پاکستانی ایک ہے، یہ فوج بھی ہمارا ہے، لیکن کس کے پارٹیسپیشن سے بنی یہ روڈ؟ یہ فنڈ کدھر سے ملا؟ FWO نے بنایا ہے، وہ ان کا ایک کنسٹرکشن اپنا ایک کمپنی ہے، باقی پیسے تو چوٹی کے تھے۔ عمران خان خود آیا تھا، انہوں نے خود افتتاح کروائی خان صاحب نے۔ نہیں، پہلے تو بات یہ تھی وہ تو کہ کوئی پہلے دقت کی پاک بات فوج نہیں کا ہے جو باجوڑ آرمی ہائی وے چیف کا، ہوتا تھا وہ تو وہ اس پی ٹی ٹائم آئی کا اور خان صاحب قوم کا وزیر روحانی اعظم باپ تھا، ہوتا وہ تو تھا، خان صاحب تو خود اس وقت تو خان پاک فوج صاحب کے خود تمام آیا تھا۔ جتنے بھی جی پروجیکٹ تھے اس کا افتتاح عمران خان صاحب کرتے تھے، مگر اب تو جی وہ وقت نہیں ہے نا، اب تو باپ تبدیل ہو گیا، جس طرح ہر 3 سال میں تبدیل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی باپ ہاں، سے پڈا ہو جائے تو وہ آگ بھی کر دیتا ہے۔ آپ کی یہ پی آواز سی آر سے مجھے کہے، صحیح انور نہیں آ زیب خان رہی۔ کا آواز مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے، پی سی آر سے کہے اس کا آواز مجھے سناؤ۔ اچھا، ان کی آواز کلیئر کیجئے گا۔ میں یہ بات ریپیٹ کروں گا انور زیب صاحب کہ یہ تو آپ ان دنوں کی بات ہے جب ہم پاگل رہتے تھے، یہ بات ان دنوں کی ہے جب آرمی چیف پوری قوم کا، پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ پوری قوم کا اور پی ٹی آئی کا روحانی باپ ہوتا تھا آرمی چیف، مگر وہ تو ہر 3 سال میں تبدیل بھی ہوتا ہے، اور اب تو پکی تبدیلی آ گئی ہے، تو اب تو وہ حالات نہیں ہے کہ پاک فوج اور پی ٹی آئی ایک ساتھ ہو اور آپ ان کے کیے ہوئے کاموں کا کریڈٹ لے لیں، یا حالات تو بدل گئے ہیں بالکل۔ حالات بدل گئے لیکن ہم نہیں بدلے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہمارا ہے، یہ خان صاحب کا نعرہ ہے۔ خان صاحب کے شاید کہ کچھ بندوں کے ساتھ ہے ان کا اختلاف، لیکن یہ آپ خان صاحب کے بار بار تقریریں اٹھائی کہ ایک خان صاحب نے یہ نعرہ نہیں لگایا ہے کہ انور یہ زیب فوج بھی صاحب، جب ہماری ہے اور فوج ملک آپ بھی کی ہے ہمارا تو ہے۔ 9 مئی کو جو آپ نے فوجی املاک کو نقصان پہنچایا پی ٹی آئی نے، اور کے پی وہ تو کے نکالے نا صوبائی سی سی ٹی جتنے فوٹیج، بھی وہ تو املاک نکالے۔ ہیں، صوبائی گاڑیاں ہیں حکومت کی، جو بھی اوزار تھے 1122 کے، وہ سب لے جا کے آپ وفاق پہ چڑھ دوڑے اور فوجی املاک کا نقصان پہنچایا، یہ کس طرح آپ اس سے جھٹلائیں گے؟ ایک تو بات یہ ہے نا، میرے خیال میں آپ میرے ساتھ جو بات کرتے ہیں
آپ بحیثیت ایک صحابی میرے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ ایک بریق جیسا بات کرتے ہیں، میرے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے. انشاءاللہ ہم بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں اور اخندزادہ چٹان صاحب بھی رہنے والے ہیں. ہم جتنے بھی سیاسی بندے ہیں، ہم اپنے حلقوں کے لیے ہم نے کام کیا بھی ہے اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. باقی آپ آ جائے باجوڑ، میں اور چٹان صاحب اور آپ ہم تینوں وزٹ کرائیں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کی حکومت میں نے کیا ہے، یہ صوبے میں کیا ہوا ہے اور پھر باجوڑ میں کیا ہوا ہے. تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ہم نے بنائے ہیں اسکول یا نہیں بنائے ہیں. میرا الحمدللہ 1 ارب سے اوپر کی جو اسٹیمیٹ ہے میری روڈز کا، انور زیر صاحب، اس پہ عفان زادہ تقریباً صاحب، آپ کام لوگوں کو شروع. کوئی بات بری لگی ہو تو میں یقیناً معذرت چاہوں گا، مگر پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے، اور جو بھی ایک تاریخ بن چکی ہو پاکستان کی، جو کچھ 9 مئی پہ ہوا، اس کو دہرائے بغیر بڑا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں یاد کرنا ہے تاکہ آئندہ اس طرح کی غلطیوں سے بچ سکیں. انشاءاللہ انور زیر صاحب اور عفان زادہ صاحب، باجوڑ میں یقیناً آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم آج پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی نعرے کے ساتھ میں چاہوں گا آپ بھی میرا ساتھ دیں: پاک فوج زندہ باد. پاک فوج زندہ باد، زندہ باد. پاکستان آئندہ باد. زندہ باد. ڈاکٹر فہیم اربلیس کو اجازت دیجیے گا. برش ٹائم with ڈاکٹر فہیم اسی طرح دیکھتے رہیے گا. پسند کرنے کا شکریہ. تمام سوشل میڈیا پر ہر ہفتے اور اتوار کی صبح 10:05 پر دیکھنا نہ بھولیے گا. برش ٹائم with ڈاکٹر فہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.